अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निम्र अहमद, पार्ट 1 मक्का। एपिसोड 35। होटल स्वीट में जास्मीन की खुशबू फैली थी। ये खुशबू होटल की लॉबी से लिफ्ट से 5वें फ्लोर के उस स्वीट तक पहुंचते हुए उनको महसूस हुई थी, लेकिन उस वक्त उनकी तवज्जो खुशबू पे नहीं थी। स्वीट खाली था। एक तरफ बेडरूम का खुलता दरवाजा था जो बंद पड़ा था। यहाँ एक सिटिंग रूम बना था जिसकी दीवार गिर खिड़की के सामने पर्दे हटे थे और नीचे सड़क पे गुजरता ट्रैफिक दिखाई देता था। वो सीने पे बाजू लपेटे दाएं बाएं टहल रही थी। रामीन एक कुर्सी पे बैठी नाखून चबा रही थी। बड़ा अमीर बंदा है ये, उसकी नजर इतराब का जायजा ले रही थी। हमने यहाँ आके गलती तो नहीं कर दी? रामीन ने कदरे खफगी से उसे देखा। आपको ज्यादा शौक है थाने जाने का? मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। इतने साल लीजा से डर के जिंदगी गुजारी है, अब मुझे उसका मुकाबला। दफ्तर दरवाजा बीप के आवाज से खुला। दोनों ने चौंक के उस तरफ देखा। सफेद बालों वाले साहब अंदर दाखिल हो रहे थे। माला के लबों से गहरी सांस बरामद हुई। उसके तने साहब उनके आने से ढीले पड़ने लगे। कुछ देर बाद वो अपने मखसूस सोफे पे बैठे थे और माला सामने उसी ऊंची कुर्सी पे जहाँ एक रोज पहले राबील बैठी थी। अलीजे और उसका शोहर पुलिस केस करने जा रहे हैं। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजी नहीं हुए। उन्होंने एक लंबा वक्फा दिया। माला ने बगौर उनका चेहरा देखा, लेकिन उसे मालूम था एक लेकिन आ रहा है। लेकिन अलीजे का कहना है कि अगर आप उसके घर से आके उससे माफी मांग लें तो वो इस बात को खत्म कर देगी। रामीन के दोनों अब्रू बेयकीनी से उठे। ओह हेलो, माफी किस चीज की? हंगामा राई उसने की, कप उसने तोड़ा, 1500 का कप होगा वो। और उन्होंने खौफ से उसे देखा जो माला के पीछे खड़ी बोलती जा रही थी। उनके देखने पे खामोश हुई। क्या आप उससे माफी मांग सकती हैं? मैं दोस्त बनाया करती हूँ और अपने दोस्तों को किसी कीमत पे नाराज नहीं करती, लेकिन अगर मैं दोस्त को दुश्मन बना लूं तो उसको आखिरी हद तक लेकर जाती हूँ। मैं अदालत जाऊंगी और केस लड़ूंगी। उसको जो करना है वो कर ले। और मैंने अपनी वकील को कॉल करके अपनी जमानत का कह दिया है। उन्होंने पीछे टेक लगा ली और टांग पे टांग जमाई। बहुत सुकून से उसे देखा। मैं अपने भतीजे से बात कर सकता हूँ, वो उसको समझा सकता है। इस्लामाबाद गोया एक छोटा सा एलीट मोहल्ला था जहाँ अक्सर लोगों को जानते होते थे। आपका भतीजा ऐसा क्या करेगा जो आप नहीं कर सके? रामीन मशकूक नजरों से उन्हें देख रही थी। मालिक फरीद ने शाने उचकाए। वो लोगों से डील करने के मामले में मुझसे बहुत अच्छा है। मुझे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। इसकी जरूरत नहीं है। मैं अदालत में पेश होंगी और अपना केस लड़ूंगी। उसने ये सब सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट को बदनाम करने के लिए किया है। वो आपका रेस्टोरेंट नहीं है, आप उसकी मैनेजर है। उसका मालिक किसी भी वक्त आपको वहां से निकाल सकता है। माला एक लम्हे के लिए चुप हो गई। अलबत्ता इस साफ गोई पे रमीन ने खफगी से उन्हें देखा। नो वंडर लोग आपको पसंद नहीं करते। मैं कड़वा सच बोलता हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा। वहां सुकून ही सुकून था। आप खुद को अगर रेस्टोरेंट से अलहदा कर लें तो इस मामले से निकल सकती हैं। वहां के स्टाफ को डील करने दें। जानती हूँ वो मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी वर्क प्लेस से वफादारी निभाने की कायल हूँ। वो रेस्टोरेंट मेरे पास जहीर की अमानत है। मैं उस पे आंच तक नहीं आने दूंगी। वो उठे गर्दन के साथ कह रही थी। वो खामोशी से उसे देखे गए। आपका शुक्रिया इस सब के लिए जो आपने हमारे लिए किया। यकीनन आपके पास करने के लिए ज्यादा अहम काम होंगे। फिर उसने पर्स उठाया और अमीन को चलने का इशारा किया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो भी साथ ही उठे। अलीजे के बनाए गए मेस को फेस करने। एक मिनट, उन्होंने जेब से कुछ निकाला। मैं कल दोहा वापस जा रहा हूँ। नहीं जानता आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी, लेकिन ये मैं आपको देना चाहता था। उन्होंने वो डब्बी उसकी तरफ बढ़ा दी। माला ने ना समझी सुनने देखा, फिर डब्बियां थाम के खोल ली। अंदर सफेद मखमल पे एक स्याह रंग की फाख्ता जगमगा रही थी। ये क्या है? ये एक आदमी ने एक बहादुर औरत को दिया था और साथ में कहा था कि तूफान से लड़ती फाख्ता उस अकाब से ज्यादा जल्दी मजबूत हो जाती है जो अच्छे मौसम में परवाज का आदी हो। आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप बहादुर है। बहुत स्मार्ट नहीं है, लेकिन बहादुर है। और आप जब भी इसको देखेंगे आपको आज का दिन याद आएगा जब आपने अक्लमंदी और बहादुरी में से बहादुरी को चुना था। क्या आपके पास कोई और नहीं है जिसको ये दे सके? वो कदरे उलझी। उन्होंने हल्के से शाने उचकाए। नहीं, मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा नहीं है जो इसका अहल हो। पहली दफा उसे बर्फ के मुजस्समे में जरा सी तकलीफ उभरती दिखाई दी।
پھر وہ غائب ہو گئی، جیسے گلیشیئر میں کچھ دب کے دفن ہو جاتا ہے۔ تھینک یو، میں آپ کے خلوص کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں رکھ سکتی، میں اجنبیوں سے تحفے نہیں لیتی۔ اس نے نرمی سے کہہ کے ڈبیا واپس میز پہ رکھ دی۔ وہ ہوٹل کاریڈور میں چلتے ہوئے وکیل سے فون پہ بات کری تھی جب احساس ہوا کہ رامین پیچھے رہ گئی ہے۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ تیز قدموں سے چلتی اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں لفٹ تک پہنچی تھی جب مالا نے موبائل رکھا۔ یہ لو آپ کا تحفہ۔ رامین نے سفید ڈبیا اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ چونک گئی، پھر اس پہ شدید غصہ آیا۔ یہ کیوں لیا تم نے ان سے؟ کیونکہ کسی کے خلوص کو نہ نہیں کرتے، اسپیشلی اگر اس خلوص پر گولڈ لگا ہوا ہو۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی، اس نے بے چارگی سے ہاتھ میں پکڑی ڈبیا کو دیکھا اور پھر رامین کو۔ لیکن فاختہ ہی کیوں؟ وہ ڈبیا کھول کے بڑبڑائی۔ فاختہ محبت کی نشانی ہوتی ہے، امن اور دل کے سکون کی علامت۔ فاختہ گھر بنانے والا پرندہ ہے، وہ لڑائیاں نہیں کرتی، امن رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن سیاہ کیوں؟ فاختہ تو سفید یا سرمئی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر فاختہ اپنے حصے کی غلطی کرتی ہے، لیکن اپنی سیاہی کے باوجود وہ چمکتی ہے۔ مالا نے گھور کے اسے دیکھا۔ یہ سب تم نے ابھی ابھی گھڑا ہے؟ رامین ہنس دی۔ سمجھو اگلی نظم کا عنوان مل گیا ہے مجھے، لیکن میں اس کا کیا کروں گی؟ مجھے جویلری کا شوق نہیں ہے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ دونوں باہر نکلی۔ آپ اس کو اس دن پہننا جب آپ کو محبت مل جائے اور دل میں سکون ہو۔ وہ دونوں اب ہوٹل لابی عبور کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھے مالک فرید اب فون اٹھائے آڈیو میسیجز ریکارڈ کر رہے تھے۔ فاریہ، میں تمہارے سسرال کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، یہ مسئلے تمہیں خود حل کرنے ہیں، تم جو بھی فیصلہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اگلی چیٹ کھولی اور موبائل چہرے کے قریب کیے کہنے لگے، میں تمہارے شوہر کے اچھے کیریئر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہوں، لیکن فرید ہولڈنگ کے لیے وہ غیر موزوں ہے، اس سلسلے میں تم ماہر سے بات کرو۔ پھر تیسری چیٹ کو دبایا۔ زارا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ماہر کے معاملے میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ایک دفعہ کی تھی، اب بس مزید نہیں، اس مسئلے کو خود حل کرو، مجھے رونے دھونے والی کمزور لڑکیاں نہیں پسند۔ ایک نظر خالی کرسی پر ڈالی۔ میری بیٹی کو کم از کم اتنا مضبوط ہونا چاہیے جتنی میری ماں تھی۔ اگلا میسج انہوں نے رابیل کے لیے ریکارڈ کیا، الفاظ واضح اور صاف تھے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں تم پر اعتبار نہیں کرتا۔ ماہر فرید کے آفس میں ہیٹر نے ماحول کو گرم بنا رکھا تھا۔ باہر آج ٹھنڈ پہلے سے زیادہ تھی، ایسے میں وہ اپنی مرکزی کرسی پہ بیٹھا گرافک ٹیبلٹ پر پین کی مدد سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں تلے ہلکے تھے اور بال قدرے بکھرے ہوئے تھے۔ گاہے بگاہے وہ ایک نگاہ ہلال پہ بھی ڈال لیتا تھا۔ وہ 2 روز قبل پاکستان سے آئی تھی اور آج صبح سے اس کے آفس میں موجود تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اسے کام کرنا ہے، تو ہلال بھی اپنی اسکیچ بک ساتھ لے آئی تھی اور اب سامنے کاؤچ پہ ٹیک لگائے بیٹھی پینسل سے کچھ بنا رہی تھی۔ لمبے گنگریالے بال کندھوں پہ آبشار کی طرح گر رہے تھے۔ ماہر، مردانہ آواز میں کسی نے دھیرے سے پکارا۔ اس نے چونک کے اطراف میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن آواز موجود تھی۔ اس آواز میں طنز تھا، شرارت تھی۔ اس نے بہت سا تھوک نگلا اور سر جھٹک دیا۔ اس نے کچھ نہیں سنا۔ یہ اس کا دماغ ہے جو اس کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، یہ سب اس کا وہم ہے۔ سر، میں آ جاؤں؟ دروازہ دستک سے کھلا اور اونچی پونی ٹیل والی لڑکی نے اندر جھانکا۔ تم آ چکی ہو سبرینا؟ وہ مسکرا کے اندر آئی، جیسے اس کے لہجے کی تلخی کا اثر نہ لیا ہو۔ ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے جو اس نے سامنے میز پہ رکھے اور پین اس کی طرف بڑھایا۔ حلا نے ابھی تک چہرہ نہیں اٹھایا تھا، سر جھکائے پینسل کاغذ پہ رگڑ رہی تھی۔ مالک سر کی کال آئی ہے کئی دفعہ، ایک عدالتی مسئلہ ہے اور آپ فریق کو جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بات کر لیں۔ کیا یہ کمپنی کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ان کی کسی جاننے والی لڑکی کا معاملہ ہے۔ پھر میرے پاس وقت نہیں ہے، مالک صاحب سے کہو مجھے تنگ نہ کریں۔ وہ عجیب چڑچڑا سا لگ رہا تھا۔ دھڑا دھڑ سائن کیے اور کاغذ اس کی طرف بڑھا دیے۔ سبرینا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سر، آپ سچائی پسند ہے نا؟ ایک سچی بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ اگر مان لیا تو تمہاری نوکری ختم۔ اس کی نظریں اسکرین پہ تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ میرے اندر بہت حوصلہ ہے، میری نوکری آپ ختم کر ہی نہیں سکتے۔ ہنستے ہوئے سر جھلایا، پونی دائیں بائیں ہلی۔ کہو۔ وہ ہاتھ روک کے اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ سبرینا نے بند مٹھی سامنے کی اور اس کی میز پہ کچھ رکھا۔ مٹھی اٹھائی تو وہ چونکا۔ وہ ایک چھوٹی سی تسبیح تھی جس کے دانے نیلے پتھروں سے بنے تھے۔ ماہر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں جب سے آئی ہوں آپ کو پریشان اور سٹریس میں دیکھا ہے، اس لیے یہ آپ کی میز پہ چھوڑ رہی ہوں۔ میری دادی نے مجھے بہت بچپن سے
तस्बीह की आदत डाली थी। तस्बीह जिंदगी के हर मसले से आपको निकाल लेती है। तस्बीह हमारी जिंदगियों का एक बहुत बड़ा तोहफा है, इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये आपकी मदद करेगी। उसने एक संजीदा नजर तस्बीह पे डाली और दूसरी उस पर, जैसे कह रहा हो, रेली अगर आप इसको हटा देंगे तो मैं दूसरी रख दूंगी। बेशक मत पड़े, लेकिन इसको यहाँ रहने दें, कभी ना कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके आंखों में देख के वो नरमी से बोली। उसका चेहरा शफाफ था, आंखें बड़ी और तासरात शफाफ, जैसे पानी हो। कोई और होता तो उसे एक आध थप्पड़ लग चुका होता, लेकिन कुछ था सबरीना में जो दूसरों में नहीं था। माहिर फरीद ने इस्पात में सर हिला दिया, कहा कुछ नहीं और वापस टैबलेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। माहिर, वही तंजिया छेड़ती सरगोशी करीब में सुनाई दी। सबरीना जा चुकी थी और कमरे में खामोशी थी, सिर्फ हलाल की पेंसिल की आवाज आ रही थी। माहिर, दोबारा से आवाज सुनाई दी। उसकी उंगलियों में कपकपाहट दर आई, लेकिन उसने चेहरा नहीं उठाया। ये कुछ नहीं था, उसका वहम था। वो किसी बेहतर थेरेपिस्ट के पास जाके दवा लेगा जिससे उसको ये आवाजें नहीं आएंगी। उसकी रंगत बदल रही थी और उंगलियों पर पसीना आ रहा था, लेकिन वो सर झुकाए लकीरें खींचता रहा। यू शुड आंसर हिम। सोफे पे सर झुकाए बैठी हलाल धीरे से बोली। माहिर फरीद की उंगलियां थम गई। एक लम्हे के लिए सारी दुनिया रुक गई। उसने बेयकीनी से चेहरा उठाया। वो उसी तरह गर्दन तिरछी किए रंग भर रही थी। क्या? उसकी समझ में नहीं आया कि उसने जो सुना वो ठीक था या नहीं। मैंने कहा कि उसको जवाब दे दें, वो आपको 3 दफा पुकार चुका है। हलाल ने चेहरा उठा के उसे देखा। 7.5 साला हलाल की बुरी आंखों में जमाने भर की सादगी थी। वो अगला सांस नहीं ले सका, जहां था वहीं बैठा रह गया, जैसे पत्थर का मुजस्समा हो। तुम वो आवाज सुन सकती हो? हलाल ने इस बात में सर हिलाया। वो करंट खा के उठा और दौड़ते कदमों से सोफे तक आया, फिर उसके करीब जमीन पे पंजों के बल बैठा और बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। हलाल, तुम ये आवाजें सुन सकती हो जो मुझे सुनाई देती हैं? वो पलक तक नहीं झपक पा रहा था। उसने आंखें झपकाई। तुम्हें खौफ नहीं आता इन आवाजों से जिनको बोलने वाला दिखाई नहीं देता? उसकी रंगत खौफ से सफेद पड़ी थी। नहीं। हलाल ने आराम से दाएं बाएं गर्दन हिलाई। क्योंकि वो मुझे नजर आ रहा है। वो हिल नहीं सका। हलाल ने चेहरा उसके कान के करीब किया और जब बोली तो आवाज सरगोशी में थी। वो बुक शेल्फ पे रखे स्याह घोड़े में छुपा हुआ है। वो वहां से आपको हर वक्त देखता है। वो करंट खा के पलटा। बुक शेल्फ में रखा स्याह शतरंज के घोड़े का मुजस्समा पथराई हुई आंखों से उसे देख रहा था। मैं नहीं, ये कैसे? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या मैं उससे बात करूं? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देख रही थी। वो वहीं जमीन पे बैठ गया, घुटने सीने से लगा लिए, गर्दन खुद ब खुद इस्पात में हिली। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? हलाल ने सर ऊपर नीचे किया। वो मुझसे डरता है, वो सब मुझसे डरते हैं। फिर उसने चेहरा ऊपर किया और बुक शेल्फ की तरफ देखा। उसकी नजरें किसी नादीदा शय पे मरकूज थी। जाओ यहाँ से, मेरे भाई को तंग मत करो, गो अवे, नरमी से पुकारा। फिर चेहरा उसकी तरफ वापस मुड़ा, जो सीने से घुटने लगाए खौफजदा सा बैठा था। वो चला गया है, आप इस घोड़े को पानी में फेंक दो। उसने वापस कलरिंग बुक उठा ली। क्यों? क्योंकि वो गर्म है, पानी में ठंडा हो जाएगा। वो अब सर झुकाए रंग भर रही थी। स्केच बुक पे एक टावर बना था, जिसके ऊपर खिड़की में रापुंजल खड़ी थी और उसके लंबे बाल टावर से नीचे लटक रहे थे। तुम्हें ये सब कैसे मालूम है हलाल? वो संजीदगी से पूछ रहा था। रंगत बदस्तूर उड़ी हुई थी। हलाल शम्स ने बुरी आंखें उठा के उससे देखा। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और हल्के से कंधे झुकाए। आई डोंट नो। चेहरा झुका के अब वो रापुंजल के बालों में रंग भरने लगी। उसने रापुंजल के बाल घुंघरियाले बनाए थे। मौजूदा हाल जद्दा मंतका मक्का। अपार्टमेंट के लिविंग रूम में टीवी खामोश आवाज के साथ चल रहा था। बड़े सोफों पे वो दोनों बैठी थी। दरमियान में प्याले में ड्राई फ्रूट रखे वो पैर ऊपर किए हुई थी। माला ने एक बाजू कुशन पे फैला रखा था। मुस्कुरा के उससे पूछ रही थी, तुम शादी के बाद जद्दा शिफ्ट हुई थी ना? कैसा है तुम्हारा शोहर? बस ठीक ही है। रामी ने बदमज़गी से चाय का कप मुंह से लगाया। बस मेरा पाकिस्तान में जो ससुराल है ना, उसको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। मेरी नंद हर वक्त उस कोशिश में होती है कि मेरा हर दिन स्पॉइल कर सके।
ہر وہ چیز جو مجھے خوش کرے اس کو لوگ خراب کر دیتے ہیں. اوپر سے سارا سسرال ناراض ہے کہ میں یہاں کیوں رہتی ہوں, پاکستان میں کیوں نہیں. بھئی میری شادی میرے شوہر سے ہوئی یا اس کے گھر والوں سے. اور تمہاری شاعری ختم ہوگی. سب شاعری وائری سب شادی سے پہلے کے چونچلے ہوتے ہیں. ایک کتاب سیلف پبلش کی تھی, آگے کسی نے کچھ نہیں کرنے دیا. کیا پابندی لگائی ہے؟ اسے چنبا ہوا. نہیں یار, بظاہر سب کہتے ہیں کہ ہاں کر لو جو کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ انسان کوئی کام ہی نہ کر سکے. پھر میرا سسرال انٹرفیئر بہت کرتا ہے. ہارون ویسے ٹھیک رہتا ہے, لیکن ماں بہن کی کال آ جائے تو بس موڈ آف کر لیتا ہے. میرے اندر کیڑے نظر آنے لگتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے بالکل مختلف انسان لگتا ہے. آپ بتاؤ, آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ زیاد بہت اچھا ہے, ہر چیز کو بیلنس رکھتا ہے. وہ مسکرا کے بولے. ہمارے ایک تو ایشوز ہوئے تھے شروع میں. نگاہ انگلی میں پہنی موتی کی انگوٹھی پہ جا ٹھہری, لیکن اس نے ان کو حل کر لیا. وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے تکلیف نہ ہو. وہ مجھے کمفرٹیبل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اس کے گھر کا ماحول ٹاسک تھا, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم میرے ساس سسر سے دور رہیں. اب ہم یہاں آ کے ایک نئی دنیا بسا رہے ہیں. آپ کے سسرال والے انٹرفیئر نہیں کرتے؟ رامین کو حیرت ہوئی. نہیں, اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا. انہوں نے زیاد کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے. خوش قسمت ہو آپ, ایسا سسرال کم لوگوں کو ملتا ہے. پھر اس کی گردن میں پہنی فاختہ کو دیکھا. یہ کب پہننا شروع کی؟ جس دن زیاد نے مجھے خاص بات کرنے کے لیے ریسٹورینٹ میں بلا کے پرپوز کیا. یہ میں نے اسی دن پہنی تھی. یہ میرا گڈ لک چارم ہے. رامین مسکرائی, پھر جیسے کچھ یاد آیا. آپ کبھی ان سے دوبارہ ملی؟ کیا نام تھا ان کا؟ ملک یا مالک کر کے کچھ تھا. اس نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا. اور نہیں, وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے. نہ کبھی ان کا ذکر سنا. شاید سنا ہو لیکن دھیان نہیں دیا, کیونکہ اس نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. ویسے وہ دوبارہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہ گلٹی تھے. اس نے مسکرا کے کپ لبوں سے لگایا. رامین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. گلٹی کیوں؟ یہ ان کی ماں کا تھا. ایک مرد صرف اپنی ماں کو ہی بہادر عورت کہہ سکتا ہے. اس نے سیاہ فاختہ کو 2 انگلیوں سے چھوا, اور انہوں نے اس کو ایک اجنبی لڑکی کو تھما دیا. حالانکہ یہ ان کی بیٹی کو ملنا چاہیے تھا. وہ اپنی بیٹی سے شرمندہ ہوں گے, یا بہن سے, یا کسی ایسی لڑکی سے جو اس کی حقدار تھی. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس بروچ کو لاکٹ بنا لیا. وہ مسکرائی. میں تو محبت کا انتظار کرتی رہی. ایک اچھا آپشن ملا, لیکن وہاں شادی نہیں ہو سکی. وہ اداس ہوئی. شادی جس سے ہوئی وہ ویسا نہیں ہے جیسا سوچا تھا. نہ پھول لاتا ہے, نہ ایسے محبت کا اظہار کرتا ہے جیسا انسٹاگرام پہ کپلز کرتے ہیں. چند لمحے کے لیے لیونگ روم میں خاموشی چھا گئی. دونوں گونگے ٹی وی پہ نظر آتے مناظر دیکھنے لگی. ویسے مالا, کیا اتنے برس میں زیاد کے سوا آپ کی زندگی میں کوئی دوسرا آپشن نہیں آیا؟ کوئی ایسا جس کے لیے دل نے ہاں کی ہو لیکن قسمت نے نہ کر دی ہو؟ وہ اس بات پہ چونکی. چائے کا گرم گھونٹ اندر تک کچھ جلا گیا. پھر دھیرے سے اس نے کپ رکھا. آیا تھا. شبنم لفٹ کے قریب کھڑی تھی جب اس نے دور سے آفس سے ماہر کو نکلتے دیکھا. آج جمعے کی شام تھی اور وہ بدلے ہوئے لباس میں نظر آ رہا تھا. یہ وہ لباس نہیں تھا جس میں وہ صبح آفس آیا تھا. اس نے سر جھکا لیا اور اس کا انتظار کرنے لگی. ماہر کے قدم قریب آئے, یہاں تک کہ اس کو جوگس دکھائی دی. شبنم نے نگاہ اٹھا کے اس سے دیکھا. وہ جینز اور شرٹ میں ملبوس تھا. شرٹ کے بٹن سامنے سے بند تھے اور آستین پورے تھے. بازو پہ جیکٹ لپیٹ رکھی تھی. مسکرا کے ہاتھ بڑھایا. شبنم نے کار کی چابی اور کیش کا لفافہ اسے تھمایا. تم اتنی اداس کیوں ہو؟ وہ لفٹ کال کر رہی تھی جب ماہر نے دونوں چیزیں جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا. شبنم نے بس ایک ناراض سی نظر اس پہ ڈالی. آپ یاسمین سے ملنے جا رہے ہیں نا؟ ہاں, اور میرا فون تم رکھو گی. اردل کو دے دینا, وہ گھر لے جائے گا. لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ دونوں اندر سوار ہوئے. ماہر نے پھر سے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو بجھا ہوا تھا. کس بات پہ غمزدہ ہو؟ زارا خانم نے مجھ سے یاسمین کے بارے میں پوچھا تھا. اور تم نے کیا کہا؟ وہ سامنے داتی دروازے میں دونوں کا عکس دیکھ رہا تھا. لفٹ نیچے جا رہی تھی. وہی جو آپ نے کہنے کے لیے کہا تھا. اور وہ سچ تھا, اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا. اس نے شانے جھکائے. شبنم انہیں خفا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. پورا سچ نہیں تھا. آپ نے مجھے یہ بتانے سے منع کیا تھا کہ آپ کا یاسمین سے کیا تعلق ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زارا واپس چلی جائے اور اپنی زندگی شروع کرے. وہ دوسرے کسی طریقے سے نہیں جائے گی. تم نے جو کیا اس نے زارا کی مدد کی ہوگی.
लिफ्ट के दरवाजे खुले, वो बाहर निकल गया। शबनम खफगी से उसे देखेगी। वो अब ग्लास डोर से बाहर निकलते हुए जैकेट पहन रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे यक शाम लार कह के शाम बखैर कहा। ड्राइवर हाथ बांधे खड़ा था। उसने उसे जाने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ गया। करीबन 11 माह बाद वो यास्मीन से मिलने जा रहा था। शबनम ने गहरी सांस ली और अपना टैबलेट निकाला जिस पे माहिर का शेड्यूल लिखा था। आज शाम के शेड्यूल में एक ही सतर दर्ज थी, साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर यास्मीन के साथ सेशन, शाम 5 बजे। उसने उंगली फेर के उस सतर को काट दिया। आज के दिन का काम तमाम हुआ। अब वो सोमवार तक फारिग थी। डॉक्टर यास्मीन पेत्रोदा का क्लिनिक उसके घर के आधे हिस्से पे बना था। वो एक शाहाना तर्ज का बंगला था जिसके 3 तरफ लॉन था और सामने ड्राइववे। यास्मीन खानम आपका इंतजार कर रही हैं, अंदर बने गैर रस्मी से इस्तकबालिया पे बैठी लड़की ने मुस्कुरा के कहा। उसने जैकेट वहीं स्टैंड पे लटका दी और फिर जैसे गहरी सांस लेके बहुत सी हिम्मत मुजतमा की, दरवाजा खोला तो एक नया मंजर खुलता चला गया। वो एक तवील स्टडी रूम था जिसकी छत 2 मंजिला ऊंची थी। एक तरफ दीवार गिर बुक रैक था जो किताबों से भरा था, अलबत्ता उनके रखने के अंदाज में सलीका था। दूसरी दीवार जो बैकयार्ड की तरफ खुलती थी छत तक शीशे से ढकी थी और डूबती शाम की रोशनी अंदर आ रही थी। सामने एक लंबा सा लेदर काउच रखा था जिसके मुकाबले तिरछी करके एक आरामदेह चेयर पड़ी थी। यास्मीन उस वक्त उसी चेयर पे बैठी थी। उसने सुनहरे बालों की फ्रंट चोटी बांध रखी थी और रूसी नीली आंखें झुकाए वो कुछ कागजात को फ्लिप कर रही थी। नजर उठा के उससे देखा और मुस्कुरा के सर को खम दिया। खुश आमदीद। फिर काउच की तरफ अब्रू से इशारा किया। वो खामोशी से चलता हुआ लेदर काउच तक आया। थोड़ी झुकी हुई थी, ऐसे स्टूडेंट की तरह जो टेस्ट के दिन छुट्टी करके कई दिन बाद स्कूल आता है। वो काउच पे चुपचाप लेट गया, जॉगर्स काउच के एक हाथ पे रखे और सर दूसरे हाथ पे। अब चित लेटे वो छत को देख सकता था। छत साफ थी, किसी रोशनी के बगैर। रोशनियां दीवारों पे थी, आंखों पे जोर नहीं पड़ता था। गुज़िश्ता 1 साल में तुमने क्या किया? यास्मीन ने टांग पे टांग जमाई और घुटने पर एक नोटबुक रख ली। दूसरे हाथ में पेन था। अब वो बगौर उसको देख रही थी। सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूं कि इतना अरसा। नहीं, तुम शर्मिंदा नहीं हो, तुम सिर्फ मुझसे भाग रहे हो, यानी खुद से भाग रहे हो। लेकिन क्यों? वो छत को देख रहा था, फिर धीरे से आंखें बंद की। मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी यास्मीन, और फिर मैंने उसे खो दिया। मैं सुन रही हूँ। वाओ, दिलचस्प आदमी है ये कैब। काश मेरी जिंदगी भी इतनी थ्रिलिंग होती। रामी ने झरझरी ली। वो ताज़ा चाय के कप ले आई थी और ट्रे दोनों के दरमियान काउच पे रखी थी। मैंने जब भी उसको माफ करना चाहा, मेरे सामने उसका एक और झूठ खुल के सामने आया। मुझे अभी तक इंसानों पे एतबार करने में दिक्कत पेश आती है, कभी कभी ज़्याद पर भी। लेकिन क्या वो आपके लिए कोई जज्बा रखता था? उसने गहरी सांस लेकर उस बात में सर हिलाया। वाकई उसने ऐसा कहा? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ हम बच्चे नहीं हैं रामीन, हम अडल्ट्स हैं, इसलिए वो बार बार मेरे पीछे आता था। लेकिन फिर आपको उससे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? हमारी अच्छी दोस्ती थी, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कुछ था जो हमेशा हमें आपस में मिलने से रोक देता था। कभी शकूक और शुबहात आ जाते, कभी उसके झूठ। बस हर दफा कुछ ना कुछ होता गया, यहाँ तक कि मेरे दिल में मौजूद उसकी पसंदीदगी बेजारी में बदल गई। मैं उससे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं उसके जिक्र से बेजार हूँ। टीवी अब भी खामोशी से चल रहा था, लेकिन दोनों में से कोई इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। वो दीवार को देखती गुमसुम सी कह रही थी। माही और सफूरा से ये सब कहना मुश्किल था, रामीन से कह देना आसान था। एक दूसरे मुल्क में एक पुरानी दोस्त से मिलकर ये बात करते हुए लगता था कि वो किसी और की कहानी सुना रही है। क्या कभी पछतावा हुआ कि उसको छोड़ के ज़िया से शादी क्यों की? कभी नहीं। उसने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। क्योंकि माहिर फरीद कभी मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो आपको पसंद करता था। हाँ, लेकिन उसने ऐसा कभी कहा नहीं। हमारे दरमियान हालात कभी ऐसे नहीं हुए कि बात यहाँ तक पहुँचती। क्या उसने आपकी शादी रोकने की कोशिश नहीं की? वो हैरत से उसे देख रही थी। नहीं, अगर वो ऐसा करता तो बहुत बुरा होता, लेकिन उसने मुझे पाने की भी कोशिश नहीं की। जब मैं उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं थी, तब भी वो मुझे छोड़ के इस्तांबुल वापस चला गया था। उसके बाद भी वो हर दफा आता, अपनी सफाई देता और वापस चला जाता। मैं उसे कहती कि वो चला जाए और वो चला जाता। उसके लिए माला को छोड़ देना बहुत आसान था।
اگر وہ کہتا کہ زیاد سے شادی نہ کرو، مجھ سے کر لو، تو کیا کرتی؟ مجھے نہیں معلوم، شاید میں سوچتی، شاید نہ سوچتی۔ مجھے وہ بیزار کرتا تھا اور میں کہتی تھی کہ وہ چلا جائے، اور بس 1 منٹ میں چلا جاتا تھا۔ کیا اس نے آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ وہ حیران ہوئی۔ مالا نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اس نے بس ایک ہی دفعہ کہا تھا کہ کاش ہم کسی اور حالات میں ملے ہوتے، اور کچھ نہیں۔ اسے صرف اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا۔ اپنی ماں کی ڈیتھ کے وقت میں اکیلی تھی، مجھے اس کی ضرورت تھی، لیکن وہ نہیں آیا، نہ اس نے کال کی۔ اس وقت زیاد میرے پاس تھا۔ کہاں نہ مجھے چھوڑ دینا ماہر فرید کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتا تھا۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس نے میرے اوپر زیاد کو ترجیح کیوں دی۔ میں کسی بھی لحاظ سے اس سے کم نہیں تھا۔ اس کا انداز تلخ تھا۔ وہ چت لیٹا چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یاسمین ساتھ ساتھ پیڈ پہ کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو اس کی آواز گونجی۔ اب میں کچھ کہنے جا رہی ہوں، جہاں غلط لگوں بتا دینا۔ وہ پیڈ پہ لکھے پوائنٹس دیکھ کے کہنے لگی۔ تم نے اسے اپنا نام اور کہانی جھوٹی بتائی، تمہاری مجبوری تھی، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن پھر تم اپنے منہ سے اپنا سچ بتائے بغیر اسے چھوڑ کے استنبول آ گئے۔ اس کو کسی اور سے تمہارا سچ معلوم ہوا اور وہ تم سے نفرت کرنے لگی۔ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے… وہ تیزی سے بولا، پھر رکا۔ ہاں، یہ درست ہے۔ پھر تم کئی دفعہ اس کے پاس گئے، لیکن ہر دفعہ اس کے پاس تمہارے لیے ایک نیا الزام ہوتا جس میں کچھ حقیقت بھی ہوتی، اور ہر ملاقات کے آخر پر وہ تمہیں جانے کے لیے کہتی اور تم چلے جاتے۔ درست؟ تم نے اس کو زیاد سے شادی کرنے سے نہیں روکا، نہ تم نے اس کو زیاد کی حقیقت بتائی۔ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ یقین نہ کرتی۔ درست یا غلط؟ یاسمین نے ابرو اٹھایا۔ درست۔ اس نے جیسے کڑوا گھونٹ بھرا۔ تم نے کسی بھی موقع پہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، تم نے اس کو اپنانے کی کوئی کوشش نہیں کی، تمہارے لیے اس کو چھوڑ کے جانا بہت آسان تھا۔ درست، لیکن میں اس پہ اپنا فیصلہ تھوپ دیتا اور زبردستی اس کی شادی نہ ہونے دیتا، تو کیا میں خود کو آئینے میں فیس کر سکتا؟ اس نے آنکھیں کھولی۔ اب وہ چھت سے ملحقہ شیشے کی دیوار کو دیکھ رہا تھا، جس کے پار سبزہ زار دکھائی دے رہا تھا۔ ماہر، یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے کسی لڑکی کے اوپر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، بلکہ اسے اپنا فیصلہ کرنے دیا اور تم اس کو چھوڑ کے آ گئے۔ اس بات کو الگ رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کو تب بھی چھوڑ کے آ گئے تھے جب زیاد اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ وہ خاموش رہا۔ تم اپنا سچ سنائے بغیر اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے، اس نے زور دے کر کہا۔ درست؟ وہ جیسے تذبذب سے رکا۔ کیا تم نے کبھی خود کو ایک آپشن کے طور پہ پیش کیا؟ یعنی تم نے کبھی اظہار محبت کیا؟ میں اپنی بہن ماہر میں آج تک کسی ایسے مرد سے نہیں ملی جو کسی عورت سے محبت کرے اور اس کے پیچھے نہ بھاگے۔ اگر کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو تو وہ فوراً اسے اپنانا چاہتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ جلدی ہوتی ہے۔ یاسمین نے رک کے غور سے اسے دیکھا۔ سوائے ایسے مرد کے جو اسے اپنانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ خاموشی سے چت لیٹا چھت کو دیکھے گیا۔ وہ صاف تھی، کورے کاغذ جیسی۔ یاسمین کی آواز اس کاغذ پہ تحریری لکھ رہی تھی۔ اب میں تمہیں اپنا تجزیہ دوں گی، شاید وہ تمہیں پسند نہ آئے، لیکن تم میرے پاس اسی لیے آتے ہو کیونکہ میں تمہیں ناپسندیدہ حقیقتیں بتاتی ہوں۔ وہ اسی پروفیشنل لیکن نرم انداز میں کہہ رہی تھی۔ تم اس کو تب بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے جب اس کی زندگی میں زیاد نہیں تھا۔ تم کئی ماہ اس کی نوکری کرتے رہے، لیکن تم نے اسے کسی قسم کا تعلق استوار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم نے جان بوجھ کے کبھی اسے اظہار محبت نہیں کیا۔ تم مسلسل اسے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماہر فرید خاموش رہا، اس لیے وہ 1 سال سے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اسے یاسمین سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد تمہارے پاس کئی مواقع آئے جب تم اس کے لیے کوشش کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کی۔ میں نہیں کہہ رہی کہ اس کی شادی روکتے، لیکن تم نے اسے شادی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تم کبھی بھی اس کو اپنانا نہیں چاہتے تھے ماہر، کیا میں درست ہوں؟ اس نے بہت سا تھوک نگلا مگر جواب نہیں دیا، بس چھت کو دیکھے گیا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ سکھایا ہے کہ انسانوں کو ان کے فریم میں رکھ کے دیکھو۔ اگر تم اس لڑکی کے جوتوں میں خود کو رکھ کے دیکھو تو اس نے تمہیں کئی موقع دیے، لیکن تمہارا کوئی نہ کوئی جھوٹ یا فریب اس کے سامنے آتا رہا۔ تم نے کبھی معافی نہیں مانگی۔ تم چاہتے تھے وہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے تاکہ تمہیں اس کو بتانا نہ پڑے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اگر بات یہاں تک آئی تو تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی اور تم یہ نہیں چاہتے تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بس چاہتا تھا کہ یاسمین خاموش ہو جائے۔
اس نے زیاد کو تم پہ ترجیح نہیں دی، تم کبھی اس کا آپشن ہی نہیں تھے، کیونکہ لڑکیاں کمٹمنٹ مانگتی ہیں اور تم ہر دفعہ اس کو چھوڑ کے فرار ہو جاتے تھے۔ ایسے شخص پہ کوئی لڑکی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس زیاد نے بے شک بہت چالیں چلی، لیکن اس نے اپنی محبوب لڑکی کے لیے کوشش کی۔ اس نے اس کو پرپوز کیا، اس کو انگوٹھی پہنائی، اس نے کمٹمنٹ ظاہر کی، تم نے نہیں کی۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس لڑکی نے جس سے شادی کی وہ کتنا برا یا اچھا انسان ہے، وہ لڑکی میری کلائنٹ نہیں ہے، تم میرے کلائنٹ ہو۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں پہلی دفعہ کوئی لڑکی ملی جو تمہیں اتنی اچھی لگی، پھر بھی تم اس سے بھاگتے رہے، کیوں؟ تم خود بتا دو، تم مجھے پڑھنے میں اچھی ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھی، اب ہر طرف اندھیرا تھا، صرف یاسمین کی آواز گونج رہی تھی۔ کیونکہ تم نے اپنی ماں کو دل سے کبھی معاف نہیں کیا۔ تمہاری ماں نے تمہیں ایک بہت بڑے ایموشنل ٹراما سے گزارا ہے۔ ہمارے ماں باپ بعض اوقات ہمارے اندر ایسے ٹراما چھوڑ جاتے ہیں جن کے آثار ہمیں ساری عمر ڈراتے ہیں۔ رابیل نے جو کیا اس کے بعد سے تمہارا شادی اور محبت سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ پھر شمس نے جیسے تمہیں ایک سائیکو پیشنٹ قرار دیا اور تم نے دیکھا کہ کوئی تمہارا اعتبار نہیں کرتا، سو تم نے اپنا اعتبار کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے تم نے کشمالہ کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک ایک کر کے سارے رشتے تم سے کھو گئے اور تمہیں لگتا ہے کہ جو بھی میری زندگی میں آئے گا میں اس کو کھو دوں گا۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑایا، بالکل، اور چونکہ تم اپنا اعتبار نہیں کرتے اس لیے تمہیں لگتا ہے تم پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور تم جس سے بھی شادی کرو گے وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ پائے گی، وہ تمہاری ماں جیسی بن جائے گی یا تم اس کے لیے شمس بن جاؤ گے۔ کیا میں درست کہہ رہی ہوں؟ بند آنکھوں سے چہرے کو اسبات میں جنبش تھی۔ تم میرا ذہن کیسے پڑھ لیتی ہو یاسمین؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کاؤچ پہ ہر روز میرے سامنے تمہارے جیسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں ماہر، میں تمہیں اندر باہر سے دیکھ سکتی ہوں۔ جب تک تم اپنی ماں کو معاف نہیں کرو گے تم کسی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دو گے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور چھت کو دیکھتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ میں اس کو مس کرتا ہوں، جیسے اعتراف کیا۔ دور اندر میری خواہش ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے نہ بنے اور وہ اپنی غلطی پہ نادم ہو کے میرے پاس واپس آ جائے۔ نہیں ماہر، تم اندر سے یہ نہیں چاہتے کہ اس کا گھر خراب ہو۔ میں واقعی یہی چاہتا ہوں۔ غلط بات ہے لیکن ایسا ہی ہے۔ نہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم یہ چاہتے ہو، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ تم نہیں چاہتے کہ وہ دونوں الگ ہوں، کیونکہ اس کے شوہر میں جتنی برائیاں ہیں اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے کوشش کی ہے جو تم نے نہیں کی۔ وہ دونوں ایک ساتھ خوش رہیں گے۔ تم ان کی ایکویشن سے باہر ہو اور تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں۔ اس نے گہری سانس لی، پھر چہرہ قدرے موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ گھٹنوں پہ نوٹ بک رکھے ہوئے تھی۔ اس کے ناخن، پالش والے ناخن، نوٹ بک کا کنارہ مروڑ رہے تھے۔ میں کیا کروں یاسمین؟ خود سے سچ بولو اور اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے جانے دو۔ وہ پہلے ہی چلی گئی ہے۔ وہ اداسی سے مسکرایا، نظریں یاسمین کے ناخنوں پہ تھی۔ اس نے سرخ نیل پالش لگا رکھی تھی۔ لیکن تم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کو محبت بھی اچھے لوگوں سے ہو، لیکن وہ ہینڈسم نہیں ہے۔ وہ ماتھے پہ بل لیے بڑبڑایا۔ یاسمین کو سنائی نہیں دیا، چہرہ آگے کیا۔ کیا؟ ماہر نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، وہ دفتن وہ ٹھہرا، نگاہیں اس کے ناخنوں پہ جم گئی جو نوٹ بک کے سرور کا کونا مروڑ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بجلی کی تیزی سے سیدھا ہوا، جوتے فرش کو چھونے لگے۔ کتاب کا سرور؟ کیا؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سرخ ٹکڑا کسی باریک کتاب کے سرور کا کونا ہے۔ پھر جلدی جلدی وضاحت کی۔ حلال نے مجھے کچھ بھیجا تھا، وہ کسی کتاب کا حصہ ہے، مجھے وہ کتاب تلاش کرنی، مجھے جانا ہے، سوری۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یاسمین نے مسکرا کے نوٹ بک بند کی اور اس بات میں سر ہلایا۔ امید ہے کہ تم مجھے کال کرو گے اور ہر ہفتے میرے پاس آؤ گے، غائب نہیں ہو جاؤ گے۔ تمام اور تشکر سے کہتا تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے اب وہ کتاب ڈھونڈنی تھی جس کے سر ورق کا وہ ٹکڑا تھا، اور اگر وہ اس کتاب کو تلاش کر لے تو وہ حلال تک پہنچ جائے گا۔ یعنی تمہارے کوئی پچھتاوے نہیں ہیں؟ وہ دونوں ابھی تک لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ کھڑکیوں کے باہر شام اتر رہی تھی۔ زیاد کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ رامین کے شوہر کی واپسی بھی متوقع تھی۔ نہیں، زیاد ایک اچھا شوہر ہے، ہاں وہ انسٹاگرام والے کپلز کی طرح نہیں ہے۔ وہ میرے لیے ہر روز پھول نہیں لا سکتا، اس کا موڈ خراب بھی ہوتا ہے اور ہماری کھٹ پٹ بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ نارمل شوہر ہے، حقیقی شوہر، جیسے شوہر ہوتے ہیں۔
رامین ہنس کے بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہاں، ہم ایک نارمل کپل ہیں اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بیماری اور ڈیتھ کا دورانیہ بہت وقت دقت سے کاٹا ہے۔ اب میں سب کو، اس جادوگر اور تعاقب کار سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ گئی ہوں۔ میں نے نئی زندگی شروع کر لی ہے۔ ویسے ضیاء سے ماہر فرید کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ رامین کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں، لیکن اس کے منگیتر کے گھر والوں نے اس کے خلاف انجنکشن آرڈر لیا تھا، یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ قانون ان کو ماہر فرید سے تحفظ دے۔ تم نے کبھی ضیاء کے منگیتر کے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آخر ان کی کیا کہانی تھی؟ اسے تجسس ہوا۔ نہیں رامین، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ میں ضیاء کی پیٹھ پیچھے اس کی پرانی منگیتر کو کھوجوں۔ ضیاء کو جو بتانا ہوگا خود بتا دے گا۔ پھر وہ ضیاء کا ماضی تھا، مجھے اس کا تجسس نہیں چیک کرنا چاہیے۔ اور کیف رک کے تصحیح کی، یعنی ماہر تو میں نے اسے معاف نہیں کیا ہے، لیکن میرا دل اس کی طرف سے بیزار ہے۔ ویسے بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ استنبول میں رہتا ہے، ہم دو مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں، سمندروں کا فاصلہ ہے ہمارے درمیان۔ میرا نہیں خیال کہ اب ہمارا زندگی میں کبھی سامنا ہوگا۔ فون بجنے لگا تو اس نے چائے کا کپ رکھا اور موبائل نکالا۔ موہت کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فون سائلنٹ کر کے ایک طرف ڈال دیا۔ وہ دوست کے گھر آئی تھی، موہت سے بعد میں بات کر لے گی۔ واپس رامین کی طرف متوجہ ہوئی کہ سلسلہ وہیں سے شروع کرے جب میسج ٹون سنائی دی۔ موہت کا ایک میسج آیا تھا، کیا تم اور ماہی اگلے ماہ کے وسط تک استنبول آ سکتی ہو؟ وہ حیران رہ گئی۔ کیوں؟ کیا ایمرجنسی ہے؟ انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس کے ابر استجاب میں اٹھے اور لب کھل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلے الفاظ ٹائپ کرتی، سماعتوں میں وہی آواز گونجی، بنا نغمے کے میوزک، وہی ایک دھن۔ وہ چونک کے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ رامین اس آواز سے بے خبر چائے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ یہ آواز قریباً 5 ہفتوں بعد سنائی دی تھی۔ وہ کمرہ سفید دیواروں سے بنا تھا۔ اس میں ایک کین کے کراؤن والا سنگل بیڈ رکھا تھا۔ سامنے ایک چھوٹی سی الماری اور اسٹڈی ٹیبل بنی تھی۔ اس کا رنگ گلابی اور ہلکا جامنی تھا۔ بک شیلف کے خانے خالی تھے، سوائے چند کتابوں کے وہاں کچھ نہ تھا۔ دیواریں بھی کسی قسم کے ڈیکور سے خالی تھی۔ 3 دیواروں میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہ تھا۔ چوتھی دیوار میں ایک دروازہ تھا جس کے اندر کی طرف کوئی چٹکنی نہ تھی۔ چٹکنی کا نشان البتہ موجود تھا، جیسے اسے نکال دیا گیا ہو۔ صرف ایک ہینڈل لاک تھا جو باہر سے بند ہوتا تھا۔ بیڈ اس وقت نفاست سے بنا تھا اور خالی تھا۔ سامنے اسٹڈی ٹیبل کی کرسی البتہ خالی نہیں تھی، اس پہ وہ بیٹھی تھی۔ اس نے دونوں کونیاں میز پہ رکھی تھی اور اس کا چہرہ کسی شے پہ ہلکا سا جھکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کچھ کر رہی تھی۔ اس کی جسامت کافی دبلی پتلی تھی اور لمبے گھنگریالے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ بالوں میں کوئی پن نہیں تھی، کوئی بینڈ نہیں تھا، وہ بس کھلے تھے۔ اس کی عمر 11 برس کے لگ بھگ تھی اور اس نے ٹائٹس کے اوپر ٹاپ پہن رکھا تھا جو اس پہ قدرے ڈھیلا تھا۔ دفتن وہ گہری سانس لے کر سیدھی ہوئی، گردن دائیں طرف موڑی جہاں دروازہ تھا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا، اس کی آنکھیں بھوری تھی اور پلکیں لمبی اور مڑی ہوئی۔ تھوڑی پہ زخم کا ایک نشان تھا جو اب مندمل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ باہر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دم سادے سنی گئی، یہاں تک کہ وہ آواز دور چلی گئی۔ وہ پیچھے کو ہو بیٹھی۔ اب اس کے سامنے میز پہ رکھی شے واضح ہوئی۔ وہ ایک ننھا سا میوزک باکس تھا جس کا ڈھکن کھلا تھا۔ اس کی چابی ٹوٹ گئی تھی، لیکن 5 ہفتے کی محنت کے بعد حلال شمس نے اسے جوڑ لیا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، پھر دھیرے سے چابی گھمائی۔ میوزک باکس میں ایک چھوٹا سا ٹاور بنا تھا جس کے اوپر رپنزل اپنے بال لٹکائے بیٹھی تھی۔ چابی چھوڑتے ہی ٹاور گول گول گھومنے لگا اور دھن بجنے لگی۔ وہ پیچھے کو ہو بیٹھی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ اب وہ آرام سے بیٹھی رپنزل کو گول گول گھومتے دیکھ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پہ دیوار کے ساتھ چند سینٹڈ کینڈلز رکھی تھی۔ ان کی موم کافی نیچے تک جا چکی تھی۔ 7 کاپیز اور رنگین پینسلز بھی موجود تھی۔
اوپر بنے شیلف میں چند بے ترتیب کتابوں کے ساتھ ایک سرخ رنگ کی پتلی سی کتاب رکھی تھی جس کے سرورق پہ بہت سے پھول بوٹے بنے تھے۔ اس کے سرورق کا کونا پھٹا ہوا تھا۔ وہ بچوں کا نورانی قاعدہ تھا